बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से आज सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर ज़ाहिर है बात भी हो रही है, तज्ज़िये भी हो रहे हैं, तबसरे भी हो रहे हैं, डील की आवाज़ें भी हैं, ढील की आवाज़ें भी हैं और इस सब में अवाम पाकिस्तान की भी आवाज़ें हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही अशय खुरनोश की जो कीमतें हैं वो होश रुबा उनमें इजाफा हो चुका है। आज मैं कुछ मार्केट की चीज़ों को देख रही थी टेलीविज़न पर, तो इदारे शुमारियात ने जो इंडेक्स दिए हैं, मतलब हर ही चीज़ चाहे 10-5 रुपए नहीं, मेरा ख्याल है 100 टाइम्स उसको जो है बढ़ा दिया गया है। सो अवाम की पहुँच से आम चीज़ें ज़िंदगी की दूर होती जा रही हैं, लेकिन हमारे जो खवास हैं, चाहे वो एक्स रहे हों या हाजिर हों, बहरहाल उन तक वो तमाम चीज़ें उत्तम तरीके से मौजूद भी हैं और मैसर भी हैं। मैं बात करना चाह रही हूँ जनाब PTI के बानी की, जो उनकी सेहत से मुतालिक लोगों को बड़ी तशवीश है। मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये तज़किरा किया था कि अगर आपकी ज़ाहिर उम्र बढ़ती है तो मसाइल भी बढ़ते हैं सेहत के हवाले से। लेकिन अब चेमगोइयाँ मुख्तलिफ तरह की हो रही हैं कि बानी PTI जो है वो डील करने के लिए इंतज़ार में है। इधर वाले यानी हुकूमत वाले कह रहे हैं कि भाई कोई डील वील की कहानी नहीं है, इनको सजाएं हुई हैं, इन्होंने अंदर ही रहना है। अवाम का मसला ये है कि अवाम रोज़ाना जूझ रही है अपने हालात से, अपने मामलात से, अपनी परेशानियों से। वो हुकूमत की तरफ देखती है, वहाँ से उसको शायद उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं कराची के हवाले से आपकी अगर बात करूँ तो एक ऐसा नाम है, मैं शुरू में नाम ही ले लेती हूँ। मेरा ख्याल है आजकल मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली, और जब से उन्होंने अपनी पार्टी अनाउंस की है, जब से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कराची बेस्ड आवाज़ ही उठाई, कराची में बैठकर ही उस पार्टी को जो है ना सिर्फ के बनाया, उसको नाम दिया, बल्कि उन्होंने कराची के मसाइल पर कहा कि मैं हतमी तरीके से इस पर काम करूंगी और कंटिन्यूएशन के साथ काम करूंगी। रेहाम खान साहिबा वो कह रही हैं कि कराची में 7 अजायबात की जगह ये 7 शहर जो है ना खंडरात में तब्दील हो गया है। और इसकी मैं आज कुछ चीज़ें उनके हवाले से पढ़ रही थी, तो ये पता नहीं कब से ये कराची के हवाले से और सिंध के हालात के हवाले से बात कर रही हैं, कोई नई बात नहीं कर रही। तो ज़रा आज हमने इनको जहमत दी है, सरबराह पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी मोहतरमा रेहाम खान साहिबा को, ज़रा उनसे जानेंगे कि क्यों इतना एक्टिवली आजकल वो बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाम। वालेकुम सलाम सना। थैंक यू अगेन कि आप तशरीफ़ लेकर आई और ज़ाहिर रमज़ान की आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कुछ मसाइल हैं, मामलात हैं, उस पर मुझे आपसे ज़रूर बात करनी है, लेकिन इनिशियल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं, लोग बहुत कंटेंट आपका सुन रहे हैं और मुझे भी भेज रहे हैं कि ये सुने कि ये क्या कह रही हैं। ये वाक़तन आप जो कराची के मसाइल को उठा रही हैं, इसमें आप खुद को चाहती हैं कि एज एन पार्टी आप ज़्यादा रजिस्टर हो जाए, या आपको वाक़तन कराची के मसाइल का इदराक है? देखिए, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी की बुनियाद क्यों रखी गई, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई भी और सियासी पार्टी अवाम के जो मसाइल है उसके बारे में बात नहीं करती, और जब सियासी पार्टी बात नहीं करती तो फिर आप एंकर्स भी नहीं बात करते, क्योंकि मीडिया किसी और ही जानिब रवां होता है। हमारे जो मसाइल हैं ना, वो इससे लेना देना नहीं कि आज कौन जेल में है, कौन जेल के बाहर है, कौन डील कर रहा है, कौन बाहर जा रहा है, किसका इलाज किधर हो रहा है। हमारा मसला तो ये है कि आप कराची की किसी भी पॉश जगह हो या जिसको आप पॉश नहीं समझते, दोनों तरफ हेल्थ के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं। मैंने आवाज़ कराची से क्यों उठाई, क्योंकि मैं पहले कभी कराची में रही नहीं। 3 साल पहले मुझे इत्तफाक हुआ रहने का। जब 2012 में मैं पाकिस्तान में मूव किया, तो मुझे जब कहा जाता था कि प्रोग्राम करें, तो मैं कहती थी कि कराची के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने कभी उस चीज़ के बारे में बात नहीं की जिसके बारे में मेरा मुताला ना हो, तजर्बा ना हो, आंखों देखी मेरी कोई नॉलेज ना हो उसके बारे में। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा पे फोकस किया, बलूचिस्तान पे फोकस किया। उसके बाद मैंने जब कराची और सिंध के मुतादिद एरियाज़ में ट्रैवल किया, तो अक्सर मैं बहुत पसमानदा इलाकों में जाती थी। थर गई, मिट्टी गई, मैं लैया गई, घोटकी गई। फिर जब कराची आई तो मुझे था कि यहाँ पे पश्तून हमारे बहुत हैं, तो बल्दिया टाउन हो गया आपका, मलीर हो गया आपका, मानसेरा कॉलोनी, मुशर्रफ कॉलोनी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब जब मैं लोगों के साथ बैठती हूँ, किसी पॉश क्लब में बैठती हूँ, तो वो कहते हैं कि आपको ये नाम कैसे आते हैं? देखिए ना, मैं नाम लेना नहीं चाह रही, आप खुद समझदार हैं। जहाँ संडे ब्रंचेस होते हैं तो लोग मुझे कहते हैं कि आपने कभी नाम सुना है सफूरा घोट का, आपने कभी नाम सुना है? और मैं हैरान हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये नाम भी लेते हैं, तो सफूरा घोट ऐसे लेते हैं सफूरा का नाम ले रहे हैं जैसे कोई मेकअप स्टोर। लिटरली दिस इज फैक्चुअल स्टोरी।
تو میں نے تو وہی وقت زیادہ گزارا. میرا آفس بھی گرو مندر پہ تھا تو آنا جانا بھی ہمارا یہی ہوتا تھا, لیکن کبھی سی سائڈ والی سائڈ پہ نہیں رہنے کا اتفاق ہوا. جب 3 سال پہلے میری رہائش یہاں پہ میں نے اختیار کی, چونکہ ظاہر ہے اب میرا سسرال ٹیکنیکلی یہاں ہے لیکن وہ بھی بیچارے امریکہ بھاگ گئے ہیں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگ کیسے رہتے ہیں کراچی میں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ محروم صوبوں کی بات کرتے ہیں. بلوچستان محروم صوبہ ہے, بلوچستان میں تو لوگ ہی بہت کم ہیں. جی پاپولیشن. اچھا, وہاں سیپریٹسٹ موومنٹ شروع ہوئی ہے, حالانکہ وہاں پہ ایکچولی تو آبادی ہی کتنی ہے, میرا خیال ہے کہ 49 لوگ ہوں گے 1 اسکوائر کلومیٹر میں. یہ اعداد و شمار آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. جی جی. کراچی میں پوری دنیا ٹھہری ہوئی ہے. آپ کی ورلڈ بینک کی سیٹلائٹ امیجری, جس کے اوپر میں نے ویڈیو کر کے بھی بتایا کہ بھئی میری نہ سنیں, سینسس کی نہ سنیں, آلدو سینسس بھی کویسچنبل ہے, آپ کو ورلڈ بینک اوپر سے سیٹلائٹ سے بتا رہی ہے کہ بھئی سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں. اچھا لگے برا لگے, اس لیے کیونکہ کراچی حالانکہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ, پھر بھی یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں سوتا, لیکن حکومت کی وجہ سے نہیں, نہ فیڈرل حکومت کی وجہ سے نہ سندھ حکومت کی وجہ سے. اب آپ تو یونیورسٹی روڈ کی یہ جو دھول ہے جس کی وجہ سے دیکھیں آتے ہی آپ کا میرا گلا خراب ہو جاتا ہے. میں عادی نہیں ہوں, میں 3 سال سے دیکھ رہی ہوں آپ لوگ بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں, پروٹوکالز لوگوں کے چل رہے ہیں, ڈالے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہائیبرڈ ڈالے بھی ہیں, لیکن آپ کے پاس سڑکیں نہیں ہیں, نہ کلفٹن پہ ہے نہ کٹی پہاڑی پہ ہے, کہیں بھی نہیں ہے, مین ہول بالکل نہیں ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کوالٹی آف لائف ہے. اچھا, اگر میں آپ نے جتنی باتیں کی ہیں, میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہم کنٹینیوشن میں کوشش کرتے ہیں کہ کراچی ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں, اسی لیے آپ کو بھی آج زحمت دی ہے میں نے, کیونکہ آپ کا کانٹینٹ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا ذرا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جس طرح آپ نے ابھی علاقوں کے نام لیے ہیں, اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مشرف کالونی ہے کدھر, مانسہرہ کالونی کوئی ہے بھی یہاں پر کہ نہیں ہے, تو لوگوں کو ایٹ لیسٹ نہیں پتا ہوگا, اتنی نالج نہیں ہوگی. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حقیقی طور پر آپ بحیثیت سیاسی جماعت کی سربراہ کوئی ایسا روڈ میپ دے سکتی ہیں, کوئی پلان ہے کہ کسی طرح سے شہر کے, دیکھیں چٹکی بجا کر فوری طور پر, یا آپ کے پاس کوئی ایسے مسلز بھی نہیں ہیں, آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر کر سکے, بٹ یو کین گیو دا روڈ میپ ایون دو اور دا پلان ایز ویل. سو آپ اس پہ کیا چیزیں سمجھتی ہیں کہ فوری طور پر کیا چیزیں ہیں جو شہر میں بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ پلان از ویری سمپل. آپ کو کراچی کی باغ دوڑ کراچی جو چلاتا ہے اس کے ہاتھ میں دینی پڑے گی. کراچی کون چلاتا ہے, ٹیکس کون دیتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس لیاقت آباد سے آتا ہے نا. سب سے زیادہ ٹیکس آپ کہاں سے جمع کرتے ہیں؟ آپ اپنے کاروباری طبقے سے کرتے ہیں, آپ اپنی بزنس کمیونٹی سے کرتے ہیں, آپ اپنی سیلریڈ ہم لوگ دیتے ہیں نا, یہ لوگ تو نہیں دیتے. مطلب جب سے میں ٹی وی پہ کام کر رہی ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ساری بیگمات ہیں میں ان سے زیادہ ٹیکس پے کر رہی ہوں. کسی بیگم کا میں سنتی ہوں 408 روپیہ ٹیکس, اور آپ کو پتہ ہے ہماری تو تنخواہ کٹ کے آتی ہے, پھر بھی ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. ثنا ہنس رہی ہیں بیکاز یہ سمجھ رہی ہیں ہم سب نے یہ جو ان کے کیا ہوتے ہیں خدا نخواستہ انکم ٹیکس ریٹرنز, اور ان کی جب یہ مجبوراً ان کو اپنا ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں ایسے اثاثے, ہم نے وہ دیکھے ہیں. تو بہرحال مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہر سیاستدان کی جو بیگمات ہیں ان کے پتہ نہیں ملٹیپل سیلونز بھی ہوتے ہیں, بوٹیکس بھی ہوتی ہیں, آج تک ہم تو نہیں کھول پائے. بہرحال اٹس گڈ کہ خواتین انٹرپرینورز کام کر رہی ہیں بہت اچھی طرح سے, لیکن آئی ریئلی تھنک کہ بزنس کمیونٹی کو جس طریقے سے یہ حکومت ٹریٹ کر رہی ہے. آپ نے بڑی 2 باتیں بڑی بہت تیزی سے کی ہیں. آپ نے کہا کہ کراچی کی باغ دوڑ کراچی والوں کے حوالے کرنی پڑے گی, بزنس کمیونٹی نام لیا لیاقت آباد کا. What do you mean exactly? نہیں, لیاقت آباد اس لیے بیکاز لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ آپ کا جو سپر مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ ٹیکس جمع کرتی ہے, میں نے اس لیے وضاحت کی. تو اس کو بالکل اس سے نہ کنفیوز کر. جب میں کراچی والوں کی بات کرتی ہوں نا, دیکھیں میں اردو اسپیکنگ نہیں ہوں, لیکن کراچی والا میں سمجھتی ہوں ہر کوئی ہی مہاجر ہے. ٹھیک بات, ٹھیک ہے نا. پشتون یہاں پہ آئے مہاجر ہے, بالکل ٹھیک. بلوچ یہاں پہ آتا ہے مہاجر ہے, بالکل. سرائکی آئے ہوئے ہیں, اب بہت زیادہ سرائکی آئے ہوئے ہیں. بالکل. اب میں جب کسی پبلک ایونٹ پہ یا کبھی بھی کوئی بات کرتی ہوں, آپ نے دیکھا میں نے جب NFC ایوارڈ پہ جب ایک ویڈیو کیا, میں نے تو کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا, میں تو کسی کا نام نہیں لیا. میں نے تو پوچھا کر کیا رہے ہیں بھئی, میں آپ کو پیسے دے رہی ہوں, آپ کر کیا رہے ہیں. اور یا تو آپ نے مونگ پھلیاں دی تھی نا, پھر بچ گئی, پھر میں نے دوبارہ پھر سمجھایا. دیکھیں میں آج آپ نے کہا بڑی روانی سے بات کر گئی ہیں,
میں تو کرتی رہوں گی. میں تو بار بار ثنا ہاشمی کے شو پہ بھی آ کے بات کرتی رہوں گی, میں کٹی پہاڑی پہ بھی جا کے بات کرتی رہوں گی. اور لیاقت آباد کیوں کہا میں نے, پلیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین کہ کراچی والے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی سیپریٹسٹ ایجنڈا لے کے آئی ہوں. آئی تھنک کہ کراچی ایک بہت خوبصورت ڈائیورسٹی, مطلب آپ چپے چپے پہ, ابھی آپ کی کافی جس نے بنائی ہے وہ پشتو اسپیکنگ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے گھروں میں آج کل اتنا اچھا ماحول ہے کہ اگر سندھی ہماری بھابھی ہیں تو اردو اسپیکنگ ہمارے بھائی ہوں گے. اور ہمارے اب بچے جو 21 سے 25 سال کا نوجوان ہے نا, جو 18 سے اب 29 سال کا نوجوان ہے, جس کے پاس روزگار نہیں ہے, جس کو آپ اب چاہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی ملک چھوڑ کے چلا جائے, نہ وہ یہاں پہ سٹارٹ اپ کر سکتا ہے, نہ وہ بیوروکریسی میں نہیں آ سکتا. آئی تھنک کہ ان میں یہ نہیں ہے, لسانیت نہیں ہے, بالکل پوچھتے نہیں ہیں یہ بچے. ہمارے راتوں کو لیٹ بیٹھ کے فٹ بال کھیل رہے ہیں, پیڈل ٹینس کھیل رہے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں کہ تمہارا والد سندھی ہے کہ نہیں. اگر میں پوچھ رہوں کسی سے کہ یہ تمہارا دوست پشتون ہے, مجھے نہیں پتا, یہ سرائکے, مجھے نہیں پتا. یہ بڑی اچھی بات ہے. تو جب میں کراچی کی بات کرتی ہوں نا, تو میں بالکل کوئی نیشنلزم یا کسی بھی تفریق کی بات نہیں کرتی. میں بزنس کمیونٹی کی بات کرتی ہوں. بزنس کمیونٹی کی کیوں بات کرتی ہوں؟ کیونکہ جو کراچی میں آتا ہے وہ کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا کاروبار کی وجہ سے اس کو روزگار ملتا ہے, لیکن نہ تو آپ کو سیٹیں ملتی ہیں فیڈرل لیول پہ, اور نہ آپ کو اس ٹیکس کے بدلے میں ڈگنیٹی نہیں ملتی. سڑک تو دور کی بات. میں آپ کو بتاؤں, آپ چلے جائیں, آپ اگر چلے جائیں بنارس کالونی چلے جائیں, اور آپ چلے جائیں خدا نہ خواستہ سی سائڈ کے کسی بھی نئے پوش ایریا میں, آپ کو چپے چپے پہ مین ہولز کی کھدائی نظر آتی ہے ہر 10 قدم پر. لیکن جب پانی ہوگی تو جس طرح سے یہ آگ لگی گل پلازا میں, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگ لگ سکتی ہے, ایسے ہی تھا نا کہ پریپیئرڈ نہیں تھے. اب جب جون جولائی میں بارش ہوگی پھر ان کو پتہ نہیں ہوگا, اچانک سے بارش ہو جائے گی, پھر اچانک سے پانی کھڑا ہوگا. ریحام خان صاحبہ, ایک بریک کی اجازت دیجیے, اور بریک سے واپس آ کر میں ان سے یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ انہوں نے صرف یہی 7 عجائبات سے 7 کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب ظاہر ہے سیاست تو کر رہی ہیں لیکن سرو نہیں کر رہی ہیں. تو میرا سوال سادہ سا ہے, پھر متبادل کیا یہ دیکھتی ہیں؟ کیا ان کی جماعت پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیاسی جماعت کی حیثیت سے ایک متبادل ثابت ہوگی, اور باقی ان ساری جماعتوں کا پھر کیا حیثیت رہ جائے گی؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور ذرا ہم گفتگو کر رہے ہیں آج سربراہ پاکستان ریپبلک پارٹی محترمہ ریحام خان صاحبہ سے, کیونکہ وہ بڑی نمائندہ بن رہی ہیں ظاہر ہے, اور اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی وہ روڈ میپ دے رہی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ جہاں کے لوگ ہیں اگر وہیں کی نمائندگی ہوگی تو شہر بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے ریحام صاحبہ کہ MQM پاکستان, آپ نے نام لیا ہے, میں بھی نام لے رہی ہوں اس لیے, آپ لیجئے, میں بھی نام لوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی, آپ نے کہا JUI, آپ نے کہا جماعت اسلامی اور باقی سارے لوگ, آپ نے کہا یہ تو جو کر چکے وہ ہو گیا, یہ they done the job. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی متبادل ہے؟ دیکھیں, وہ تو جو کر چکے وہ تو ان کے تو کوئی مفاد ہوں گے. آپ کے ساتھ یہ جو کر چکے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. JUI تو خیر بڑے عرصے سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی, اور قصور ان پارٹیز کا بھی ہے جنہوں نے یہاں پہ انویسٹ نہیں کیا. PMLN نے کبھی انویسٹ نہیں کیا, PTI نے کبھی انویسٹ نہیں کیا, ایک ان کو چنک ملی بھی تھی. لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی اور ماشاءاللہ اب جو MQM کر رہی ہے, مطلب آئی تھنک کہ دس از unacceptable. اب آپ گل پلازا ہی پہ دیکھیں کہ جس قسم کا رد عمل آیا, میں نے ویڈیوز میں بھی کہا کہ آگ تو ہر جگہ پہ پاسبل ہے, کہیں بھی لگ سکتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کا ایک جو رویہ ہے, آپ بیٹھ کے مقدمہ لڑ رہے ہیں اسلام آباد میں, تو میں کیا مر گئی ہوں؟ میں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کا مقدمہ لڑ سکتی ہوں؟ میں بھی تو کراچی میں آ کے مقدمہ لڑتی ہوں نا. آپ جو کافی شاپ پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے مقدمہ لڑ رہے ہیں, تو وہ تو میں بھی کر سکتی ہوں, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. مقدمہ آپ کراچی کا نہیں لڑ رہے, نہ MQM لڑ رہی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے, کوئی نہیں لڑ رہا. یہ لوگ اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں. آپ کبھی بیٹھیں کافی شاپ میں, آپ جائیں اسلام آباد کی یہ جو پوش سیکٹرز ہیں F6 وغیرہ, جا کے بیٹھیں, آپ سنیں ذرا, جسٹ سٹ نیکسٹ ٹو دیم آن اے نیئر بائی ٹیبل, اور سنیں کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. یہ ٹھیکہ, یہ اس فائل کا کیا ہوا, اس پوزیشن کا. آپ لوگ اتنے سالوں سے, او بھائی 12 سال 17 سال 22 سال پچھلے بار بار یہ لوگ آ رہے ہیں, بن گئی یونیورسٹی روڈ, بتائیں نا مجھے, ہو گیا مسئلہ حل گٹر کا. یہ بھی چھوڑ دیں, آپ کے بنیادی ایشوز ہیں جو کہ ریپرزنٹیشن سے ہیں.
آپ کی نمائندگی نہیں ہے. اب آپ کو دیکھیں کہ اب ہم چیمبرز کی بات کر رہے تھے, بزنس کمیونٹی کی چونکہ میں نے بات کی, تو چلیں آپ چھوڑیں جی فیڈرل گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں دے رہی, مان لیا. پنجاب حکومت سب کچھ اپنے پاس رکھ لیتی, آپ کو سڑکوں کے لیے نہیں دیتی, مان لیا. آپ کا کراچی بہت بڑا ہے, چلے مان لیا. آپ بتائیں کہ جب ایف پی سی سی آئی راضی ہے اور پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں چیمبر ہے, پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ میں چیمبر ہے, یہ آپ کے قانون کا حصہ ہے. 2013 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے. فاروق ستار صاحب پہنچ گئے, پتہ نہیں کہاں سے ان کو خیال آیا, پاکستان پیپلز پارٹی کرے چلے سمجھ آتی ہے. فاروق ستار صاحب چلے گئے کہ جی ضلع کی جگہ اس کو شہر کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کراچی میں صرف ایک چیمبر ہے. اب اس کے کیا, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, مجھے تو لگتا ہے چپے چپے پہ چیمبرز ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنی بزنسز ہیں, آپ کی جتنے یہاں پہ فیکٹریز ہیں, جتنا کاروبار ہے, ناٹ اونلی کہ یہ ٹیکس زیادہ پے کرتے ہیں, بھئی پورٹ سٹی ہے, جی بالکل آپ نے اور کچھ دیا نہیں ان کو, لیکن آپ یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ ان کے چیمبرز بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ہوں, کیونکہ اٹ از سچ اے بگ برجننگ پاپولس سٹی. اس کو ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس ضرورت ہے, یہ لا میں ہے, ایف پی سی سی آئی ریڈی ہے. اور سب سے زیادہ کون پسے گا سب سے پہلے؟ ویمن چیمبرز, کیونکہ اگر سیپریٹ چیمبرز نہیں ہوں گے, آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کتنی انٹرپرینورز ہیں. ایک تو ہے نا وہ لوگ جن کو آپ ان ایوارڈ شوز پہ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. آپ چلے جائیں, میں کل سینٹرل پلازا میں تھی, گل پلازا جلنے کے بعد بہت سے لوگوں کے دیکھیں, اب رمضان کا مہینہ ہے, آئی وانٹڈ ٹو چیک کہ رمضان کے مہینے میں یہ لوگ کیسے کس طرح سروائیو کریں گے. میں سینٹرل پلازا گئی تو میں باقی ان کے جو انتظامات ہیں جو کہ کاروباری طبقے نے, میمن کمیونٹی نے خاص طور پہ خود کیا ہوا ہے, وہاں میں نے بالکل جو پسماندہ علاقے سے, وہی مشرف کالونی اور ان ایریا سے جہاں آپ جانے کو آدھا دن لگتا ہے, اور میں وہاں پہ گئی ہوئی ہوں. وہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں, وہاں سے خواتین آئی ہوئی تھیں, وہ بڑے بڑے بنڈلز خرید کے, میں نے ان سے بات کی, وہ ویڈیو پہ نہیں آنا چاہتی تھی, لیکن بالکل جس کو آپ, میں نہیں سمجھ سکتی کہ آپ اس کو انٹرپرینور کہیں گے بھی, لیکن وہ ہیں انٹرپرینور, ان کا کنٹریبیوشن ہے. وہ اتنے بڑے بڑے بنڈلز لے کے گھر جاتی ہیں, سٹچ کرتی ہیں, لوکلی وہ سیل کرتی ہیں. اور آپ ان انٹرپرینورز کو جو کہ ایکچولی تو ان کو ہم جیسے عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیسے کریں گے جب چیمبرز نہیں ہیں؟ آپ کے ایگزسٹنگ چیمبرز میں ایک, اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے, کیوں نہیں بننے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کراچی چیمبرز کا ایک اجارہ داری ہے. جب بزنس کمیونٹی ڈیمانڈ کری ہے کہ آپ کی سینٹرل کی علیحدہ, ایسٹ کی علیحدہ ہونی چاہیے, بزنس کمیونٹی کو, کیونکہ مفاد جڑے ہوئے ہیں, تو اٹ از آن ایوری لیول. It's in the chambers, it is in Sindh Assembly, it is in bureaucracy. بیوروکریسی کے لیے میرا خیال ہے کراچی میں جو بھی رہتا ہے, میں اس کو کراچی والا سمجھتی ہوں. میں کسی سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کا دھرم کیا ہے, آپ کی آباء و اجداد کہاں سے آئے, ریشل اوریجن کیا ہے. آئی تھنک کہ کراچی کو ضروریات جو ہیں ان کی پوری کرنی چاہیے. کراچی پورے پاکستان کو کھلاتا ہے, چلاتا ہے, اس کو واپس کچھ نہیں ملتا. واپس کیا ملتا ہے؟ گرد و غبار, مین ہولز, اینڈ اٹ از اے پورٹ سٹی. پہلے تو آپ نے اس پورٹ سٹی کا سٹیٹس اس سے لیا ہوا ہے. دیکھیں میں ابھی آئی ہوں سکھر سے حیدرآباد, تو میں صرف کراچی کی بات نہیں کرتی, سکھر کی بات کرتی ہوں. سب سے پہلا آفس ہمارا سکھر میں کھلا ہے. تو میں کوئی سیپریٹسٹ اور کوئی یہ جو بھی اپنے نیشنلسٹ کارڈ ہیں ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں, اپنے بیٹے, اپنے نواسوں اور نواسیوں کے لیے. سندھ کا مقدمہ بھی میں ہی لڑ رہی ہوں, کیونکہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے, آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. سکھر سے حیدرآباد نارملی آپ کو بہت دیر لگتی ہے, آپ کو اسیس کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت نکلیں, چوری ڈکیتی اس کا مسئلہ ہوتا ہے. میں راستے میں دیکھ رہی تھی کہ چلیں مجھے تو دیر سویر ہو گئی, ٹرکس کھڑے ہیں گریڈ لاکڈ, ہل نہیں رہے. پورٹ سٹی سے آپ کا سکھر تک آپ کا مال جا رہا ہے, سکھر سے آگے پورے پاکستان کو سرو کر رہا ہے, اتنے بڑے بڑے کنٹینرز کھڑے ہیں. میں تو پیچھے سے کہیں سے گاؤں سے ہو کے آ گئی, لیکن آپ ایک وہ پیسہ جو کہ آپ کی بزنس کمیونٹی آپ کو دے رہی ہے سیس کی مد میں, اس کو استعمال کر کے پتہ نہیں کدھر کیا کر رہے ہیں, اس سے کر کیا رہے ہیں یہ. تو یہ تو NFC ایوارڈ ہو یا سیس کے پیسے ہوں, کوئی ڈونر بھی تو آتا ہوگا. بھئی ہم گھر چلا رہے ہیں, آپ ہم پہ ٹیکس بھی ڈال رہے ہیں, آپ ہمارے بجلی کا بل بھی بڑھا رہے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اپنا گھر چلا رہے ہیں. ان سے گھر ہی نہیں چلتا, ان سے بجٹنگ نہیں ہوتی. ایک چیز ہے نا, یہ چیزیں تو امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کی, لیکن میرا سوال بنیادی ہوتا ہے ہمیشہ اس طرح کی ڈیبیٹ کے بعد کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریجیکٹ ہوں گے اگلے الیکشنز میں؟ کیونکہ دیکھیں اگلی بار میں آپ کو یہ آن ریکارڈ بتا سکتی ہوں, نام بھی لے لیتے ہیں, چلیں
ترجمان سندھ حکومت ہم سے کہہ رہی تھیں سعدیہ جابر صاحبہ کہ اگلی بار بھی میئر بھی ان کا ہوگا, وہی اس شہر کو بھی سرو کریں گے. شہر کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا میرے شو پہ. ادب ہے, اگر آپ سوچیں 18 سال سے یہی حکومت کر رہے ہیں, اور مجھے ناصر علی شاہ سے لے کر باقی سارے لوگ جنہوں نے مجھے انٹرویوز دیے ہیں, وہ سب کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اتنے برے ہیں نا تو ہمیں ووٹ نہ پڑے, اور اگر ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے تو پھر یہ ہمارے گوٹ بھی نہیں ہوں گے اور ہمارے شہر بھی نہیں ہوں گے جن سے آپ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. ان ادر وے وہ مجھے کہہ رہے تھے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ریجیکٹ ہو سکتا ہے, کوئی متبادل ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ تو ان کو جہاں سے پڑے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ ان کی کمپلیسنسی ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں حلقوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بیکاز ان کو یہ ایک ایڈوانٹیج لگ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست, آپ نے انٹرو میں کہا سیاست کر رہے ہیں, یہ سیاست نہیں کر رہے, یہ سیاست بھی نہیں کر رہے. دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. فار ایگزامپل گل پلازا کے بعد جو ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں, کیا یہ سینسٹیو اسٹیٹمنٹس تھیں جس طریقے کے؟ تو یہ تو سیاست بھی نہیں ہو رہی نا, یہ تو اب دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہ رہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قصور ہمارا ہے, قصور ہمارا ہے, کیونکہ آج اگر کہیں جلسہ ہوا تو یہی لوگ جو میرے پاس آ کے کمپلین کرتے ہیں ان کو گاڑیاں بھیجیں گے, ان کے اوپر پھول پتیاں نچھاور کریں گے. اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے موومنٹ, اور الحمدللہ بہت زیادہ ہمیں, دیکھیں یو ایبسلیوٹلی رائٹ کہ میں تو بالکل آئی ایم اسٹارٹنگ فرام اسکریچ, لیکن جس قسم کی مجھے سپورٹ اور جس قسم کی, آپ کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں ایک ہی ہوں, لیکن کراچی میں آتی ہوں ہفتے کے لیے, ایک مہینہ گزار کے جاتی ہوں, پھر بھی لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ یہاں نہیں آئی, وہاں نہیں آئی. سپورٹ ہے, سپورٹ کو ہم نے یونیفائی کرنا ہے. اور جو ہمارا ینگر کاروباری طبقہ بھی ہے, ہمارے بزنس کمیونٹی پرٹیکولرلی جو ہے, چیمبر والی بات مجھے بڑی اچھی لگی, وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں. میں نے سب کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں میرا تو ڈومیسائل ہی یہاں کا نہیں, میں آپ کی جنگ لڑ رہی ہوں, آپ نے یہاں سے الیکٹ ہونا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان ریپبلک پارٹی لوکل باڈیز کے اوپر سٹریس کرنا چاہتی ہے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اسلام آباد. پاکستان ریپبلک پارٹی ہے پورے پاکستان کے لیے, لیکن ہر جگہ لوکل باڈیز کے لیے. اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میئر آپ کا کاروباری طبقے سے آئے. ابھی بھی کاروباری طبقہ خود اپنی پارکنگ, اپنی سیوریج, اپنا جو سیفٹی میجرز ہیں وہ خود کر رہے ہیں. تو وائی ناٹ گیو دیم دیٹ position, why not give them those budgets? And I'm telling you کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک بار کسی چیز کا تہیہ کر لیتی ہوں تو اللہ پاک میرے لیے دروازے کھول لیتا ہے. اب دیکھیں, میں نے کراچی سے جب اناؤنس کیا جولائی میں, تو اس کے بعد میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہم آہستہ آہستہ چلیں گے. میں نے آپ کے پاس بھی کہا کہ کوئی بات نہیں, میری پیدائش سے پہلے سے یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں, ان کے پاس بڑے ان کی اے ٹی ایمز بھی تھیں, لیکن میں یہاں ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بیس بنانی بڑی ضروری ہے. اور کراچی, سکھر, میرپور خاص, لیا, گوٹکی نے مجھ کو وہ عزت دی ہے. خیبر پختونخوا سے تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں نا, وہاں تو سب مجھ کو جانتے ہیں. یہاں تو میرے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی, اور میرا خیال ہے میرے اوپر ایک بہت بڑا ایک بریک لینے کا فرض بن گیا ہے کہ لوگ جو توقع کر رہے ہیں تو آئی مسٹ ناٹ لیٹ دم ڈاؤن. لوکل باڈی الیکشنز کے لیے آپ کا ٹارگٹ ہے, اینڈ ناٹ اونلی لوکل باڈیز کی ڈیولوشن آف پاور کے لیے بجٹ کی ضرورت ہے. اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے یہ نہ کہیں کہ یہ تو جماعت اسلامی کا چیئرمین تھا, یہ تو میرے پاس بجٹ نہیں ہے, یہ تو یہی کرتے رہتے ہیں. بس اسی بات کے بعد ایک بریک لے لیتے ہیں. سوال میں یہی کرنا چاہ رہی تھی, ریحام مجھے وہیں لے آئی کہ اگر لوکل باڈی الیکشنز ہوتے ہیں تو جو اس وقت نظام ہے, کیا وہ سمجھتی ہیں کہ اس نظام کے تحت ڈیلیور کیا جا سکتا ہے؟ ڈیولوشن آف پاور کی بات جو ہے وہ ایک اور سیاسی جماعت بھی کرتی ہے جس کا نام MQM ہے, اور ایک اور بھی کرتی ہے جس کا نام جماعت اسلامی ہے. تو کیا یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. ریحام خان صاحبہ آج میری مہمان ہیں اور ذرا ان سے گفتگو ہو رہی ہے. یہاں تک ہم بات چیت لے آئے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ لوکل باڈی الیکشنز جو ہیں وہ بہرحال اس کی امپورٹنس بھی ہے, اس کی دنیا بھر میں اہمیت ہے, لیکن پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ لوکل باڈی الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو وہ بھی کورٹ کے کہنے پر ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز آتے ہیں تو پھر ڈنڈا چلتا ہے اور پھر کام ہوتا ہے. ریحام صاحبہ, اس وقت جو لوکل باڈی سسٹم موجود ہے, اسپیسیفکلی میں بات کرتی ہوں سندھ کی, کراچی کی, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر سسٹم ہے اور یہ اچھی طرح سے لوگوں... آپ مسکرا رہی ہیں. میں مسکرا رہی ہوں, مجھے وہ بالی ووڈ کا ڈائلاگ یاد آ گیا کہ تسی بڑے مزاقی ہے. آئی ایم سوری بٹ کون سی سسٹم, کیسا سسٹم؟ There is no system. اور پورے پاکستان میں نہیں ہے. Let's be fair. کراچی میں میئر ہے,
تو پنجاب میں میئر نہیں ہے, نہیں وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا ہے, وہاں تو ڈیلے کیے جا رہے ہیں. میں ایک بیچارہ میئر تو انتظار میں کہ الیکشنز ہوں گے, کافی بوڑھے ہو گئے ہیں وہ, جتنی دفعہ ان کو دھوکہ ملا ہے. اور خیبر پختونخوا میں ولیج کاؤنسل ہے. جی تو جب تک آپ یہ اسٹریم لائن نہیں کریں گے, اور یہ دیکھیں یہ جان بوجھ کے آپ لوگوں کو یہ چونا لگا رہے ہیں. یہ لوکل باڈیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک میئر یہاں پہ آ گیا, ادھر ایک چیئرمین آ گیا. لوکل باڈیز کا مطلب ہوتا ہے جو لنڈن میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میئر ساجد کیا کر رہے ہیں, آپ میئر نیو یارک دیکھیں, نیو یارک, یس میں بھی کہہ رہی ہوں, ڈفرینٹ پارٹی سے ہے, کمپلیٹ ڈفرینٹ, اس کا نظریات ڈفرینٹ ہیں. اس کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے وہ امپاورڈ بھی ہیں. اچھا نیو یارک میئر کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے, وہ تو بڑی مشکل وقت میں آیا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہ باتیں کیا ہو رہا ہے کہ جسٹ بیکاز لنڈن اور نیو یارک بڑی یونیک جگہ ہیں, ساری دنیا یہاں پہ رہنا چاہتی ہے. یہ جو ہمارے کراچی جیسے سندھ منسٹرز کمپلین کرتے ہیں نا کہ جی پشتون آ کے یہاں پہ کیا کریں, ہماری ریسورسز پہ بیٹھ گئے, ہزارے وال آ گئے. بھائی آپ ان کو ان کے صوبوں میں کچھ دیتے, نہیں صدر بھی تو آپ کے رہے ہیں نا, آپ لوگوں کے پاس بھی فیڈرل حکومت رہی ہے, دے دیتے وہاں پہ ان کو کچھ. لیکن نیو یارک بھی, میری بیٹی نیو یارک جانا چاہتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ساری دنیا نیو یارک موو کرنا چاہتی ہے, وائی ناٹ. لیکن آپ کو ریسورسز وہاں پہ پرووائڈ کرنے چاہیے. آپ کا سڑکوں کا نظام سب سے پہلے, جو سب سے بڑی بات ہے کراچی میں, تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ جی لوکل باڈیز الیکشنز کرا دیں. لوکل باڈیز الیکشنز کرانے سے پہلے آپ کو لوکل باڈیز کا جو نظام ہے اس کے اوپر 3 لائنوں سے زیادہ کام کرنا ضروری ہے. اچھا, انہی 3 لائنوں کو بڑھانے کے لیے, ان 3 لائنوں کو بڑھانے کے لیے زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے. جس جماعت کی آپ بات کر رہی ہیں, ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا, نہیں اس کو تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. میری بات سنیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 140A جو ہے اس کو, اس کی پوری جزیات کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. اس کا ڈیولیوشن آف پاور لکھا ہوا ہے تو وہ ہونی بھی چاہیے. وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں, آپ ایم کیو ایم کا آپ نے نام لیا, بالکل وہ کہہ رہی ہے, انہوں نے کہا وزارتیں تو ہم اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں پیر کی, ہم مار دیں گے ٹھوکر. اچھا, لیکن یہ آج میرا خیال ہے آپ, مجھے پتہ نہیں, یہ 7 بجے کا پروگرام کوئی مجھے فل کامیڈی شو لگ رہا ہے. آئی ایم سوری. دیکھیں ایم کیو ایم کو تو آپ مجھ سے زیادہ ہی جانتی ہوں گی, میں جانتی ہوں جتنا آپ جانتی ہیں. آئی ایم سوری, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پورے جو ان کا حلقہ احباب ہے, جن کو نمائندگی مطلب جن کی نمائندگی انہوں نے کرنی تھی, ان کی نمائندگی تو انہوں نے کبھی نہیں کی. لیکن اپنی منسٹریاں تو ہر بار ان کے پاس ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم تو بیچارے, ہم کیا کریں, ہم تو معذور ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہلنے نہیں دیتی. تو یہی تبھی تو میں نے آپ کو یہ چیمبرز کی بات کی کہ بھائی اتنے معذور ہیں تو مت کریں سیاست, گھر پہ بیٹھے ریٹائرمنٹ لے لیں, ریٹائرمنٹ لے لیں. کس نے کہا ہے کہ کیوں آپ خوار ہو رہے ہیں, کیوں آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں, آپ نئے فریش بلڈ کو آنے دیں. آپ سے نہیں ہوگا, ابھی تک آپ سے نہیں ہوا. آپ ہمارا مقدمہ 140A کا نہیں لڑ سکے. 140A ہیز ٹو بی ایکسپینڈیڈ. اس میں بل نہیں ہے, اس میں نیت کا مسئلہ ہے. آئی ایم سوری, اس میں نیت کا مسئلہ ہے. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں, بیکاز آپ ہر دفعہ اپنے مفاد کے لیے منسٹریاں بھی لے لیتے ہیں, زیادہ سیٹیں بھی لے لیتے ہیں, اور اس وجہ سے چونکہ آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہیں, لٹرلی آپ کی سنسیئرٹی نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ڈیولیوشن آف پاور نہیں چاہتی. نہیں, کیوں, کیسے نہیں چاہتی؟ اسمبلی فلور بادشاہت ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ جو بات ایم کیو ایم پاکستان کہہ رہی ہے لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, اور وہ نافذ ہوگی اور وہ آئین کا حصہ بنے گی. اور وہ پنجاب میں بھی کریں, پھر وہ پنجاب میں بھی کریں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ سیاست جو ہے نا, یہ جس کو اشرفیہ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ کچھ لوگوں کی اب یہ میراث بن گئی ہے. اینڈ یہ لوگ نئے چہروں کو آنے نہیں دیتے. پاکستان ریپبلک پارٹی کا کور ڈیمانڈ کیا ہے کہ میں آئی وانٹ این اینڈ ٹو دیز بڈھا باباز. آئی وانٹ نیو فیسز ان پارلیمنٹ, نیو فیسز جو کہ اپنے اپنے حلقوں سے ہوں. اگر کوئی NA 127 میں رہتا ہے تو NA 127 سے کھڑا ہو, اگر کوئی لیاری کا ہے تو لیاری سے کھڑا ہو. یہ کیا طریقہ ہے کہ جی آپ پیراشوٹ کر کے آتے ہیں اور آپ آدھا سال تو باہر ہوتے ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. مطلب میں 1.5 سال کے بعد اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جاتی ہوں, حالانکہ میں آئی ایم ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر, بٹ پھر بھی مجھے ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو گیا ہے, یہ گل پلازا والوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا, یہ رمضان کیسے گزاریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو کوئی کمپٹنسی ہوتی, اتنی مذائقہ خیز یہ باتیں کرتے ہیں. گل پلازا کا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, پہلے تو ان کے پاس کوئی مطلب اٹ از انفیئر کیا فائر بریگیڈ کو یا ایمرجنسی سروسز کو کوئی بھی قصوروار ٹھہرائیں, کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کے پاس آلات ہی نہیں تھے. ہماری نظروں کے سامنے نوجوان لڑکے جل گئے ہیں ہارر مووی کی طرح. لگتا تھا کہ یہ جیسے کہ فلم ہے. میں یقین نہیں کر سکتی تھی جب میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا. ان کے پاس آلات نہیں تھے, ان کے پاس سیڑھیاں نہیں ہیں.
बाउजर्स नहीं है, पानी नहीं है, क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। इनके पास पैसे हैं, इनके पास बजट्स हैं, इनका दिल नहीं दुखता। एंड दैट लीड्स मी वेरी वेरी नाइसली कि लोकल बॉडीज़ की डेवोल्यूशन ये लोग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो पैसा इन्होंने शेयर नहीं करना, इन्होंने अपनी बादशाहत बनाई हुई है। दे डू नॉट वांट डेमोक्रेसी। इनकी पार्टीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है, इनकी पार्टीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है। और आपने बहुत अच्छी बात ये कही, हम देख रहे हैं बड़े दिनों से कि बाहर तो जो ये लोग बात करते हैं, इनकी तो आपस में यूनिटी नहीं है। MQM की तो आपस में यूनिटी नहीं। मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सी जमात है, ये मुस्तफ़ा कमाल की जमात है या फारूक सत्तार की जमात है, हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी की जमात है या खुदा न खास्ता तेसोरी साहब की जमात है। सो लेट्स देखिए, वी हैव टू से थिंग्स वेरी ब्लंटली। ठीक है, आई थिंक कि लोग साफ साफ बात नहीं करते, इनसे नहीं होगा। आज आप इनसे नहीं, मेरे ख्याल है किसी से भी नहीं हो रहा है। किसी से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चाहते नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि कराची को ये मुंजमद किए हुए हैं इस तरह, इतना क्रिपल इन्होंने किया है। देखिए टाइम खत्म हो गया, सना, मुझे लास्ट ही बता दें, क्रिपल किया कराची को, फिर भी कराची चल रहा है। आइडियली मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा बिजनेस क्लास की जितने भी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं वो सारी एसोसिएटेड हैं यार, सारी सियासी जमातों के साथ, सियासी जमातों के साथ एसोसिएटेड हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि लीडरशिप का मकसद ये होता है, लोगों को थोड़ा सा हिम्मत होनी चाहिए। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी क्या कह रही है? कह रही है मैं आई विल टेक द बुलेट फॉर यू। आप डर रहे हैं ना, मुझे पता है बिजनेस कम्युनिटी डरती है कि हमारा कोई मसला ना हो जाए, हमारा पेपर वर्क बंद हो जाएगा, हमें कहीं से कॉल आ जाएगी। यही है, दे आर वेरी स्केयर्ड। जब पहले दिन मैंने अनाउंस किया और मैं सक्खर पहुंची तो मेरे पास बड़े डरते डरते लोग आए कि मैडम ये तो बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन आप देख रही हैं कि अल्लाह पाक दरवाजे खोल रहा है। मैं तो नहीं ये इमेजिन कर सकती थी कि ये हो जाएगा। और अब ये जिसके ऊपर ये सारी सियासी जमातें, ख़ासकर पीपल्स पार्टी, जिनको इतना एतराज़ हो रहा है, तो भाई सदर आपके हैं। मैंने 26वीं अमेंडमेंट पे साइन किया है, मैंने 27वीं अमेंडमेंट पे साइन किया है, तो अपने से खफा हो, हमसे क्यों खफा हो रहे हैं? यू नीड लोकल बॉडीज, प्रॉपरली डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, बजट एलोकेशन होनी चाहिए, और आपकी ब्यूरोक्रेसी में आपका हक है। आपकी हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर होनी चाहिए, आपकी सड़कें लोग आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप यू मस्ट ओपन कराची फॉर बिजनेस सो दैट पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस। एब्सोल्युटली राइट रेहाम खान साहब, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। सरबराह पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी। मैं बहुत सारे और सवाल करना चाहती थी, मुझे पता है आप लोग अभी सोशल मीडिया पे जब प्रोग्राम जाएगा तो आप कहेंगे ये पूछना था, वो पूछना था, और ये तो क्यों नहीं पूछा। मामला ये है कि मैंने स्पेसिफिक रखा कुछ कराची के इश्यूज़ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त न सिर्फ ये कि जैसे उन्होंने कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से इनकी जमात काम कर रही है, बल्कि ये चेम्बर्स के हवाले से जो बात कर रही है, मेरा ख्याल है कि अगर ये आइडिया लोगों को पसंद आ ही जाता है और ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहरहाल इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो कराची की सतह पर भी लोगों को मिलेंगे और फिर वफाक की सतह पर भी मिलेंगे। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।